वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हमने बताया प्रोग्राम में हमारे रिपोर्टर तारिक ने कि किस तरह सरकारी तरीक़ेकार जो है वो अपनाया गया और जश्न मनाया गया आज के दिन। मगर इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी खबरें भी रिपोर्ट हुई जो कि बेहतर नहीं थी। बताया गया है, पुलिस और जो रेस्क्यू ज़राए हैं, कि शहर में जश्न आज़ादी के मौके पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसके साथ साथ आज़ादाना तौर पे असलहे का भी इस्तेमाल हुआ। हवाई फायरिंग की गई जिसके नतीजे में 80 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जबकि 2 की जो इतला है वो जाँ बाक होने की है। मुख्तलिफ वाक़यात में इसमें ख़ातून भी जो हैं वो इस तरह के सिविल अस्पताल की अगर हम बात करें तो हवाई फायरिंग में 24 ज़ख्मी हुए। जिन्हें अस्पताल में हवाई फायरिंग के नतीजे में 29 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए और अब्बासी शहीद में फ़िगर जो है वो 30 तक पहुँच गया। ताहम इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं और बड़ा नाम है अकील अब्बास जाफरी साहब का। इसलिए मदऊ किया है कि सर देखें, आपने एक दौर देखा है, अब हम नौजवान हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा तरीक़ेकार है, हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, क्या कुर्बानियाँ दी हैं। आपने किताबें लिखी हैं इसके ऊपर अपने कलम के ज़रिए। हमें सर बताएं ये कौन सा तरीका है। हमारी तवानाइयाँ इस दिन बहुत ही ज़्यादा जज्बात में होते हैं लोग, हमारी तवानाइयाँ कहीं और भी लग सकती हैं, मगर ये कौन सा तरीका है कि हम इस तरफ जा रहे हैं। क्या माजी में भी इसी तरह जश्न मनाया जाता था सर? देखिए, माजी में यकीनन जश्न तो पहले दिन से मनाया जा रहा है, लेकिन ये कि उसका तरीका मुख्तलिफ होता था। हमारे ज़माने में स्कूलों में बुलाया जाता था, इंटरेस्ट क्लासेस, क्विज प्रोग्राम होते थे, डिबेट्स होती थी, लोगों में तक बच्चों से कहा जाता था कि आज़ादी के मौजू पे आज़ादी बड़ी नेमत है या जो भी, तो उस पर आप तकरीर करें। उनमें आपस में मुकाबले होते थे, क्विज प्रोग्राम होते थे जिसमें पाकिस्तान के बारे में सवालात पूछे जाते थे। बच्चे तैयारी करते थे पूरे पूरे महीने भर पहले से। बैतबाजी के मुकाबले होते थे और इसी तरह के बच्चों में एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें वो वतन से मोहब्बत और वतन से दोस्ती का जज्बा उनमें परवान चढ़ता था। फिर उसके बाद 1981 से एक सिलसिला और शुरू हुआ हमारे शहर में, कम अज़ कम पूरे पाकिस्तान में बल्कि, कि जिसमें ये कि हम अपने गलियों को, अपने मकानों को, अपने घरों को सजाते थे, झंडियाँ लेकर आते थे, खरीद के लाते थे। चलो पूरा उसमें पूरी गली उसमें शामिल होती थी। घर का एक गली का एक एक घर जो है ना, उसके अंदर डोनेशन देता था, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे 500, जैसी जिसकी हैसियत है वो उतना डोनेशन देकर। किसी को पाबंद नहीं किया जाता था कि आप इतने पैसा ज़रूर देंगे, आप 10 रुपये दे दें, आप 100 रुपये दे दें। उसमें 10 और 100 रुपये भी बड़ी रकम होती थी। तो वो हम लोग झंडियाँ लाते थे पागलों की तरह, एक एक घर को हम सजाते थे, लाइटिंग करते थे उसके अंदर, और ये एक बहुत खूबसूरत तरीका होता था। और उसमें हमारे मोहल्ले की मुख्तलिफ गलियों में मुकाबला होता था कि किसकी गली जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत सजी है। और उनके वहाँ के जो बच्चे रहने वाले होते थे, उस वक्त हम स्टूडेंट थे, तो हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे सीनियर्स जो थे, वो हमें आके अप्रिशिएट करते थे और वो कहते थे कि भाई ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब पिछले कोई चंद बरस से मैं ये देख रहा हूँ कि एक अजीबोगरीब एक तूफान बदतमीजी मच जाता है। कल शाम से मैं मतलब कहीं मुझे जाना था किसी मुशायरे में नॉर्थ इस्लामाबाद के इलाके में। एक तो मैं पहुंचा बड़ी मुश्किल से वहां तक, ये 8 से और 9 बजे के दौरान ये की बात है। वाटर पंप की जो वहाँ पर एक पता चला कि कोई सियासी पार्टी है वो जलसा कर रही है वहाँ पे। अब कोई तुक नहीं है जलसे करने की, 14 अगस्त को वो भी। फिर आगे गया तो सखी हसन पे भी इसी किस्म की एक्टिविटी हो रही थी। तो अब ज़ाहिर है एक जलसा हो रहा हो तो एक सड़क तो वो घेर लेते हैं, दूसरी सड़क पर डबल ट्रैफिक और आने लगता है, पीछे सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको भी चलाने में प्रॉब्लम, उसको भी प्रॉब्लम। तो इस तरह के लोगों को करना भी है अगर कोई जलसा या कोई इस तरह की एक्टिविटी, तो कहीं जाके पार्क में करें, किसी मैदान में करें। सड़क रोक के आप क्या कर रहे हैं? मतलब फिर अच्छा, ये तो सर हुई बजा शाम की फरमा रहे हैं, एक्टिविटी मैं बजा बता फरमा रहा रहे हूँ हैं। और आपको। आप मुहक्किक हैं, आपने पाकिस्तान क्रॉनिकल्स के नाम से किताब भी लिखी है, उसके मुसन्निफ भी हैं। और हम यही जानना चाहते हैं कि कितनी कुर्बानियों के साथ ये वतन जी हासिल जी। किया गया, और उसके साथ अगर अब वो जज्बात, क्योंकि कराची ये क्लेम करता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिजरत हुई और बड़ी कुर्बानी के बाद जब यहाँ पर, तो यहाँ पर जब इस तरह की सूरत हाल, तो कैसे हम अपने ही लोगों को अपने ही शहर में इस तरह की गोलियाँ बरसा रहे हैं, हवाई फायरिंग, जिसके नतीजे में 80 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी रिपोर्ट हो रहे हैं, जी, मैं हलाकत। कल रात को 12 बजे निकला हूँ वहाँ से, नॉर्थ इस्लामाबाद से। डिफेंस में मुझे आना था घर अपने। तो ये बहुत मुश्किल जो है ना, 40-45 मिनट का रास्ता है आम दिनों में।
اور میں پہنچا ہوں کوئی 1.25 گھنٹے میں اپنے گھر. اور راستے میں یعنی شاید ہی کوئی سڑک ایسی ہوگی کہ جس میں میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں, 2 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے. اور خیر فائرنگ تو میں نے نہیں دیکھا وہاں پہ, کوئی مجھے آواز بھی نہیں آئی کوئی فائرنگ وائرنگ کی, لیکن ایک عجیب و غریب ہڑبانگ تھی. اچھا ہاتھ میں وہ باجے تھے ان کے جس کی آواز جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے, اور وہ باجے بجا رہے تھے, اور مطلب ایک دوسرے کے کان پڑنے والا شور تھا. اور میرا گھر جو ہے یہاں پہ 26 اسٹریٹ پہ میں رہتا ہوں, تو مین سڑک پر گھر ہے, تو رات بھر جو ہے نا میرے گھر کے آگے سے وہ موٹر سائیکلیں گزرتی رہیں. ادھر سی وی یو کے قریب ہے میرا گھر, تو وہ سی وی یو کے جانے کے میں خلاف نہیں ہوں, بالکل جائیں آپ سی وی یو پہ, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک تہذیب ہوتی ہے, ہوائی فائرنگ نہیں کرنی چاہیے. اچھا 12 بجے جب میں نکلا ہوں اس وقت ہوائی فائرنگ وہاں پر اس محلے میں ہوئی ہے, اور جب میں گھر آیا ہوں تو میرے گھر والوں نے بھی بتایا کہ ادھر ڈیفینس میں بھی بہت زیادہ فائرنگ ہوئی ہے, کیونکہ یہاں پہ سب لوگ آ جاتے ہیں پہلے سے بالکل. سی وی یو پہ, اور پھر یہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے یا آتش بازی ہوتی ہے. مطلب سر دیکھیں نا, بات وہی آ اور ظاہر جاتی ہے, اس میں کیجویلٹیز ہوتی ہیں, اس میں آپ ایک نے جیسا طوفان بتایا کہ 2 بدتمیزی لوگ. سر, ایک طوفان بدتمیزی مچتا ہے اس شہر کے اندر, اور اس کے آلٹرنیٹیو میں اگر ہم بات کی جائے تو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ نکلیں وہ اس چیز کی تحریک دیں کہ بھائی پودے بھی لگائے جا سکتے ہیں, یہ بھی جشن منانے بالکل کا ایک پودے طریقہ لگائے ہے, جا سکتے ہیں, کتابیں خریدی جا اور سکتی ہیں. کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں, کتابیں تقسیم کی جا سکتی ہیں. اور یہ اتنا پیسہ برباد کرتے ہیں, ظاہر ہے ہر موٹر سائیکل میں کئی لیٹر پیٹرول ڈل رہا ہے, اور پھر رات کو پیٹرول پمپ بھی بند ہو گئے. میں نے کئی لڑکوں کو دیکھا جو موٹر سائیکل گھسیٹ رہے تھے اپنی, کیونکہ ان کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا. تو یہ سب بھی اب چیزیں کنٹرول میں رکھنی چاہیے کہ یہ پیسہ آپ جیسا آپ نے تجویز پیش کی کہ آپ پودے تقسیم کریں اپنے سر لوگوں کو, ہرا بھرا آپ نے کاشی اپنا ہونا ایک چاہیے. کردار ادا کیا ہے تاریخ کے حوالے سے, تصحیح بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں آپ, جو غلطیاں تاریخ میں یا پڑھائی جاتی ہے عمومی طور پہ اس کے حوالے سے بھی. تو میں یہ چاہوں گا اس طرف گفتگو کو لے کر جانا کہ تاریخ جو ہے وہ بتائی جو جا رہی ہے, کیا وہ بہتر انداز میں بتائی جا رہی ہے, اور کیا اس تاریخ جو ہمیں بتائی جا رہی ہے بالخصوص پاکستان کی, تو اس کے اندر تمام چیزیں بالکل درست طریقے سے پتہ ہے, عام آدمی تک پہنچ رہی ہیں, اور اگر نہیں تو کیا سر اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. بھئی دیکھیے, ہمارا تو سب سے جو متنازع بات ہو گئی وہ یہ کہ پاکستان کا یوم آزادی آج تک ہمیں صحیح نہیں بتایا گیا. جو ٹرانسفر آف پاور کی جلدیں ہیں اس کو آپ اٹھائیں, جو پاکستان کا 14 اگست اور 15 اگست کی ہسٹری ہے, اس دن کیا ایکٹیویٹیز ہوئی وہ دیکھیں آپ, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان تو 15 اگست کو ہمارا 14 اور 15 کی درمیانی رات 12 بجے آزاد ہوا ہے. اور اس کے بعد 15 اگست کو صبح قائد اعظم نے ایک تقریر کی, یہ ریکارڈڈ تقریر تھی, ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئی, اور صبح 8 بجے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ آج دنیا کے نقشے, اچھا انہوں نے تاریخ مینشن کی, آج 15 اگست کو دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار مملکت کا اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد آگے اس کی تفصیلی پہلا فقرہ مجھے لفظ بلفظ یاد ہے. تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آج 15 اگست کو ایک ملک کا اضافہ ہوا ہے, آزاد اور خود مختار ملک کا. اچھا یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ 14 اگست کیسے ہوئی آپ کو. یہ 15 اگست کی ڈیٹ چلتی رہی, دسمبر میں پورے سال بھر کی چھٹیوں کا اسکیجول چھپتا ہے کہ 1948 میں سال بھر میں کون کون سی چھٹیاں ہوں گی, عید کی چھٹی کا, بقرعید کی چھٹی کا, وہ تو اس میں یہ لکھا ہے یوم آزادی کی چھٹی 15 اگست کو ہوگی. پھر ایک فائل کا سراغ ملا مجھے, نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر NDC کہلاتا ہے وہ, اسلام آباد میں, وہاں موجود ہے, اور اس میں یہ ایک 29 جون کی ڈیٹ ہے جس دن ایک کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے, اور اس کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ ہم اپنا یوم آزادی 15 کی بجائے 14 کو منائیں گے. اس میں 15 کی بجائے کا بھی لفظ لکھا ہوا ہے, انسٹیڈ آف 15th, یعنی اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم تھا کہ 15 کو ہونا ہے, لیکن ہم 15 کی بجائے 14 کو منائیں گے, انڈیا سے ایک دن ہم فرق کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ محترم وزیر اعظم کو یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ وہ قائد اعظم سے اس کی اجازت لے لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1 جولائی 48 کو قائد اعظم کراچی میں تھے, جہاں انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا. یہ میٹنگ ہوئی ہے 29 جون کو, تو 30 جون کو یا 1 جولائی کو قائد اعظم کراچی میں تھے. ان سے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے یقیناً بات کی, کیونکہ اس فائل پر یہ لکھا ہے آگے
کہ قائد اعظم سے بات ہو گئی ہے اور ان سے اجازت لے لی گئی ہے، اور تمام سیکریٹریز کو، جو بھی فیڈرل سیکریٹریز ہوتے، ان تک یہ بات جو ہے کنوے کر دی جائے کہ ہم اپنا یوم آزادی 15 کے بجائے 14 کو منائیں گے۔ پھر نیچے کسی نے اس میں سوال کیا اسی فائل میں کہ کیا یہ اجازت یا یہ فیصلہ جو ہے وہ صرف اس سال اپلائی ہوگا یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ تو نیچے لکھا ہوا ہے اٹس فار ایور، تو یعنی ہمیشہ یہ ہم اپنا یوم آزادی 15 کے بجائے 14 کو منائے جائیں گے۔ تو یہاں سے یہ 14 اگست کو منائے جانے کا آغاز ہوا، اور باقی سب چیزیں آپ لوگوں کے علم میں ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ ڈاک ٹکٹ پہ 15 اگست کی ڈیٹ کیوں آئی، تو وہ ڈاک ٹکٹ جاری ہوا ہے 9 جولائی کو، جس پہ یوم آزادی لکھا ہوا ہے 15 اگست، تو اس کا مطلب ہے 9 جولائی تک 15 اگست تھی اسٹیبلش تھی ڈیٹ، اور یہ جو سیکریٹریز کے لیے کورسپونڈنس ہوئی ہے یہ 13 یا 14 جولائی کو ہوئی ہے۔ تو 13-14 جولائی کو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنا یوم آزادی 14 کو منائیں گے۔ اس وقت ڈاک ٹکٹ جاری ہو چکے تھے، تو اس پر بھی یوم آزادی جو ہے 15 اگست چھپا ہوا ہے۔ پھر ایسے ہی آپ جب 15 اگست کا ڈان دیکھیں، جو آپ ذرا سے سرچ کریں گوگل میں جا کے، ڈان 14 اگست 1947 لکھیں گے تو وہ اخبار آ جائے گا سامنے، اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ 15 اگست کو جمعے کا دن تھا، اور ہم اپنا یوم آزادی جو ہے وہ جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ اس دن جمعۃ الوداع تھا، اور اس دن 27 رمضان تھی۔ تو یہ ساری چیزوں کی مطابقت جو ہے وہ 15 اگست سے ہوتی ہے، یعنی 15 اگست کو ایک طرح 27 رمضان تھی اور جمعۃ الوداع تھا۔ 14 کو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم 14 اگست 47 کو آزاد ہوئے، تو نہ 14 کو جمعہ تھا اور نہ 14 کو 27 رمضان تھی، تو آپ دو اعزازات سے تو خود ہی اپنے آپ کو محروم کر لیں گے اگر اصرار کریں گے کہ نہیں ہم 14 کو ہی آزاد ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی مختصر سی تاریخ۔ باقی یہ کہ میں نے اس پر بہت لکھا ہے، بی بی سی سے بھی نشر ہوئی ہیں چیزیں، اور میرے فیچرز بھی چھپے ہیں اس میں، مختلف اخبارات کے میگزینز وغیرہ میں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پہ۔ صفدر محمود صاحب نے بھی میری تائید کی، اور کئی لوگوں نے میری تائید کی کہ آپ کی ریسرچ بالکل صحیح ہے، اور یہی حقائق ہیں جو ہمارے یہاں بتائے نہیں جاتے۔ تو سر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تاریخ، کیونکہ سر تاریخ کی ایک اہمیت یقینی طور پہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ماضی کے اندر جب آپ نے نگاہ ڈالی ہوگی اور تحقیق کی ہوگی یقینی طور پہ، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں پھر اس طرح تو آپ کو تبدیل ہوتی دکھائی دی ہیں یا؟ میں نے تو دیکھیے مختلف پہلوؤں پہ ریسرچ کی، جیسے لفظ پاکستان جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ چودھری رحمت علی نے کوائن کیا۔ چودھری رحمت علی نے کوائن نہیں کیا، وہ کوائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ ایجاد یا اس لفظ کو وضع انہوں نے کیا۔ چودھری رحمت علی نے وہ لفظ ایک آزاد مملکت کے لیے استعمال کیا کہ اس مملکت کا نام پاکستان ہونا چاہیے، آئی نہیں تھا اس کے اندر، PAKSTAN اس کی اسپیلنگ لکھی گئی ہے ناؤ اور نیور میں۔ اور یہ لفظ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک صاحب تھے، غلام حسن کاظمی صاحب، ایبٹ آباد میں رہتے تھے، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق تھا۔ اس وقت تو کشمیر ایک ہی تھا، خیر ظاہر آزاد اور مقبوضہ تو بعد میں ہوا سلسلہ، تو وہ کشمیر کے باشندے تھے۔ تو انہوں نے 1928 میں ایک اخبار کے لیے ڈکلریشن فائل کیا کہ میں ایک اخبار نکالنا چاہتا ہوں جس کا نام پاکستان ہوگا۔ وہ ڈکلریشن کی اپلیکیشن وغیرہ سب موجود ہیں، کورسپونڈنس پوری موجود ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی۔ تو اس کے بعد پھر 1933 میں چودھری رحمت علی نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ تو لفظ جو ہے وہ سب سے پہلے جس شخص کے قلم سے نکلا پاکستان، وہ غلام حسن کاظمی صاحب تھے، اور وہ ایبٹ آباد میں رہتے تھے اور تعلق ان کا کشمیر سے تھا۔ میں نے ان کی خبر پہ بھی حاضری دی ہے، اور مظفر آباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پہ وہ مدفون ہے، اور وہاں پر آپ جائیں، ان کے بیٹے وغیرہ موجود ہیں، ان کی فیملی موجود ہے، وہ آپ کو سب تفصیلات بتا سکتے ہیں۔ سر بتایا جاتا ہے کہ تاریخ کی ایک بہت بڑی ہجرت جو ہے وہ اس طرف ہوئی تھی کراچی میں اور پاکستان کی طرف بالخصوص۔ اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیے گا کہ کتنے اس دوران جو ہیں، جیسے فیکٹس آتے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں اس دوران جان کی بازی ہار گئے، ان کو قتل کیا گیا؟ جی لاکھوں لوگ، بالکل، یہ جو ہجرت ہوئی ہے یہ تاریخ کی چند بڑی ہجرتوں میں سے ایک ہے، یا شاید سب سے بڑی ہجرت ہے، جو انڈیا سے پاکستان آئے لوگ پاکستان سے انڈیا گئے، اور دونوں طرف ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف انڈیا میں قتل عام ہوا اور مسلمانوں کو مارا گیا، ہمارے پاکستان میں بھی پشاور میں، راولپنڈی میں، مختلف شہروں میں، لاہور میں اس طرح کے واقعات ہوئے،
اور یہ بھی بتانا مشکل ہے کہ کہاں زیادہ ہوئے. اس پر ایک پنجاب کا بٹوارا نامی یہ کتاب چھپی ہے, وہ آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف قتل و غارت ہوئی ہے, اور دونوں طرف کے لوگوں نے لاکھوں لوگوں کی اور خواتین کی اور لڑکیوں کی اور بچوں کی قربانی دی ہے, ان کی عصمتوں کو لوٹا گیا ہے. اور کیا نام ہے, اچھا یہ بھی ہوا کہ وہ بعد میں جب بازیاب ہوئی وہ ہماری اغوا کنندہ بہنیں ادھر بھی اور ادھر بھی, تو وہ پھر ان پہ مطلب ایک عجیب و غریب کہ وہ ایک بہت پاکستان بڑی شادی ہو قربانی، گئی ایک مثلاً ان بہت کی, بڑی قربانی کسی کے نتیجے مسلمان میں یہ لڑکی کی ملک. شادی ہو گئی سکھ سے, اس کے بچے پیدا ہو گئے وہاں پہ. اب وہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہی, لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تمہارا ملک تو پاکستان ہے میں تو سمجھ رہا واپس ہوں سر، جاؤ. ایک بڑی قربانی دی گئی. جب ہم یہ ماضی میں جھانکتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی کے نتیجے کے بعد یہ ملک، اس کے اندر جو لوگ ہیں، اور بالخصوص کراچی کی اس لیے سر بات کر رہا ہوں کہ کراچی کے اندر کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی بتانے والا شاید نہیں ہے کہ بھائی یہ جو طوفان بدتمیزی 13 اگست جو جیسے ہی ختم ہوتی ہے اور 14 اگست 12 بجتے ہیں، اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی شروع ہوتی ہے، جو فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، زخمی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سائلنسر نکال کر لوگ جس طرح موٹر سائیکلوں پر لوگوں کو پریشان کرتے دکھائی دیتے ہیں. یہ جو باجا کلچر اس وقت جو پنپنا شروع ہو چکا ہے، پابندیاں لگتی ہیں سر دیکھیے تمام باجے چیزیں. پہ تو بالکل حکومت چاہے تو بہت آسانی سے پابندی لگا سکتی ہے. یہ باجے جو ہیں وہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوتے, یہاں پہ سر فیکٹریوں مزے میں کی بنتے بات یہ ہیں ہے کہ باجے. پابندی ہے پھر بھی بک رہا ہے سر، یہ بکا ہے. ہاں مطلب ایک پابندی ہے تو کوسٹ اس پہ پابندی نافذ نہیں کر رہے نا آپ. جس نافذ کے ہاتھ میں العمل نہیں ہے. باجا اور دیکھیں سر اس کو دوسری ضبط کر بات لیں, سر دیکھیں، جہاں باجا بک رہا ہو وہاں ضبط کریں, وہاں چھاپے ماریں, اور بالکل. یہ اگست کے شروع سے اس پہ کنٹرول کریں تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اس پہ کنٹرول. اور جیسے لاہور میں بسنت پہ بھی تو کنٹرول کیا آپ نے. اور دنیا بھر میں یوم آزادی منایا جاتا ہے, ہر ملک کا یوم آزادی ہے, لیکن آپ نے کہیں طوفان بدتمیزی نہیں دیکھا ہوگا. اخبارات چھپتے ہیں, خاص نمبر آتے ہیں, وہ لوگ پڑھتے ہیں, پھر اس طرح سے اسکولوں میں مقابلے ہوتے ہیں, بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس دن کی کیا سگنیفیکنس ہے, کیا اہمیت ہے ہماری تاریخ میں. بچے بچپن سے آگاہ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. ہم لوگوں نے بھی تو اسی طرح سے یہ تعلیم حاصل کی ہے اپنے اسکولوں کے ذریعے, تو ظاہر ہے پھر اس کے نتائج مختلف نکلے ہماری نسل پہ. اور اب جو نسل آ رہی ہے اس کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. بچے الگ سہمے رہتے ہیں, بعض اوقات بہت ضروری کام سے نکلنا سر آپ ہوتا ہے, سمجھتے ہیں کہ کوئی اب جو بیمار ہوتا ہے, کوئی دانشور ہیں انہوں نے بھی اپنے قلم رکھ دیے ہیں، محنت ہار دی ہے، اور وہ انہوں نے کتاب چھاپنے کے بعد بتا دیا بھائی جس کو پڑھنا ہے خود پڑھ لو. اب ایک کردار جو جس طرح معاشرے میں سر دانشور ادا کرتے ہیں، لکھنے کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو آپ کو اس میں کمی دکھ رہی ہے آہستہ بتدریج؟ نہیں نہیں بالکل, کتاب سے تو اب سب کی دوری ہو گئی ہے. کتاب تو اب کوئی پڑھنا نہیں چاہتا, اور کسی کو بتاؤ بھی کہ بھئی یہ کتاب آئی ہے اس موضوع پر, ارے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو سب گوگل میں مل جائے گا, یہ تو سب گوگل کریں گے ہمیں معلوم ہو جائے گا. تو اب لوگوں کو یہ بھی نہیں اندازہ کہ ہر چیز گوگل میں نہیں ملتی, اور گوگل بھی کوئی سرچ انجن ہے, اس میں وہی چیزیں ان تک وہ پہنچتا ہے, رسائی دیتا ہے آپ کی, مگر جو سر اس پہ کسی نے فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے. صحیح جو کہہ رہے چیز فیڈ ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے رسائی ملے گی گوگل پہ, بالکل بجا یا فرما رہے غلط ہیں. غلط بٹ سر معلومات فیڈ جدت کی جیسی گئی ہیں. جیسے آئے گی آلٹرنیٹیوز کے اوپر انسان جانے کی کوشش کرتا ہے. اب تو صرف پڑھی نہیں جاتی, اب سنائی بھی جا رہی ہیں کتابیں, تو جو ایپس آ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اور بہتر بلکہ میں تو یہ بتاؤں آپ کو, یہ ایپس وغیرہ کے علاوہ ایک انٹرنیشنل یہ جو انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی جو چیز آ رہی ہے سامنے, اس سے تو اور تباہی مچے گی. اور اس میں تو آپ مزید جو ہم 2-4 لوگ کتابیں لکھنے والے ہیں یا چھپ رہی ہیں, اس کی بھی ضرورت ختم کر دیں گے. وہ کہیں گے ہم تو ایک موضوع فیڈ کریں گے کمپیوٹر کو, کمپیوٹر خود ہمیں کتاب پرنٹ کر کے دے دے گا, یا کمپوز کر کے ٹائپ کر کے دے دے گا, ہم اسے ایڈٹ کر کے چھاپ لیں گے. تو مطلب اب تو مصنفین کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی, اور یہ صرف کتاب کے سلسلے میں نہیں بلکہ ہر چیز میں, میوزک میں اور پینٹنگ میں اور ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب آئے گی تو یہ تو اور بیڑا غرق کر دے گی. ابھی تو گوگل نے بیڑا غرق کیا, اس کے بعد یہ ایک اور چیز آ جائے گی ہمارا. تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے. گوگل کا میں مخالف نہیں ہوں, میں خود گوگل سے بہت سرچ کرتا ہوں چیزیں, اور میں اس کو ایک ٹول سمجھتا ہوں, ریسرچ کا واحد ٹول نہیں سمجھتا. اس چیز میں بس ذرا اگر کوئی سمجھ میں آیا ہے کسی کے کہ گوگل جو ہے وہ ایک ٹول ہے آپ کی ریسرچ کا, مطلب جو ہے آپ واحد ٹول سمجھتے ہیں وہ نہیں کل نہیں ہے. ہے. ادرس ٹول جو ہیں اس میں اخبارات ہیں, کتابیں ہیں, رسالے ہیں, مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہیں, مختلف جگہوں پہ کا وزٹ ہے, یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ایک اچھی ریسرچ بیسڈ کتاب بنتی ہے.
اگر ہم گوگل سے ہی ریسرچ لے کے کتابیں چھاپنا شروع کرتے ہیں تو کوئی نیا کام تو ہوگا نہیں, وہ تو سارا کام پہلے سے فیڈ ہے کمپیوٹر میں. تو پھر نیا کام کرنا ہے تو پھر محنت کرنی پڑے گی, اور پرانی مطلب کتابوں لائبریریوں کو آباد کرنا پڑے گا, لائبریریوں کو جانا پڑے گا. یہاں تو لائبریریوں میں میوزک اسکول کھل رہے ہیں. تیموریہ لائبریری میں ابھی اتنا احتجاج ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ میوزک اکیڈمی کھولی جا رہی ہے وہاں پہ حسن جہانگیر صاحب کی. یہ کیا بدتمیزی ہے حسن, مطلب آپ کو میوزک اکیڈمی بنانی ہے بالکل بنائے, میں میوزک کا مخالف نہیں ہوں, میں تو میوزک کے موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں, لیکن یہ کہ میوزک لائبریری میں تو میوزک اکیڈمی نہ بنائے نا بھائی, وہ الگ جگہ ہے, یہ الگ جگہ ہے. مطلب تو درست سمجھ فرما میں رہے ہیں نہیں سر. آتا کہ اس ملک کو کون لوگ چلا رہے ہیں, کیسے یہ پالیسیاں بنا لیتے ہیں. درست اور بجا فرما رہے ہیں کہ کتابوں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے, اور جس طرح گفتگو سر آپ کو ادھر مدعو کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جان سکیں کہ کہاں ہم اب سے ایک اور غلطی چیز ہو رہی بتا ہے. دوں میں جلدی سے کہ گلشن اقبال میں ایک پلاٹ مختص کیا گیا کہ وہاں پہ خواتین کی لائبریری بنے گی نیپا چورنگی کے پاس, اور وہ ایک ہمارے سابق میئر صاحب کا منصوبہ تھا, اس کے حساب سے انہوں نے وہاں پہ پلاننگ کی اور بلڈنگ بنانی شروع کی. لوگوں نے انہیں ڈونیشنز بھی آفر کر دی کہ ہم اپنی کتابیں آپ کو دیں گے, ڈونیشنز کتابوں کی شکل میں. تو پتہ ہی چلا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو جب دوسرے میئر صاحب آئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لائبریری کی کیا ضرورت ہے, یہاں تو ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے, اور وہاں پہ ہاسپٹل بن گیا ہے. وہ لائبریری بتربود ہو گئی, اور وہ جو صاحب اس کے لیے بہت بڑا کتابوں کا عطیہ دینا چاہ رہے تھے کہ میں اپنی پوری لائبریری اس لائبریری کو ڈونیٹ کر دوں گا, پرسنل لائبریری اپنی, وہ بھی اتنے دل سر ایک برداشت ہو آخری گیا رائے کہ اپنی انہوں نے دے دیں پوری کہ یہ جو لائبریری سب ہو رہا ہے اس جاپان سے کو بھیج نقصان دی. کیا پہنچے گا اپنی. جاپان کو بھیج دی انہوں نے اپنی لائبریری کے, بھائی پاکستانی اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کو اپنی کتابیں دوں, یعنی وہ کتابوں سے محروم ہو گیا پاکستان. سر آخری رائے دے دیں کہ جو پڑھنے کا رجحان کم ہو رہا ہے, تاریخ سے لگاؤ کم ہو رہا ہے, درست سمت کی طرف نہیں جا پا رہے, اس سے الٹیمیٹ نقصان کیا پہنچے گا سر؟ بھئی دیکھیے یہ بات جو ہے نا میرے اور آپ کے کرنے سے, ٹی وی چینلز پر کرنے سے نہیں ہوگی. یہ پہلے دن سے جب بچہ اسکول جاتا ہے تب سے آپ کو اس کی تربیت کرنی ہوگی کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, اور علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو کتابیں پڑھنی چاہیے. آپ ہر وقت فیس بک میں اور ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ نہ گھسے رہیں, اور کتابیں پڑھیں اور کتابوں کو ترویج دیں, کتابوں کی خریداری کریں. اور اب لوگوں کے گھروں میں اخبارات نہیں آتے, بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ ہاکرز نے آنے سے انکار کر دیا کہ بھئی پورے محلے میں یا 1000 گھروں میں جو ہے 10 اخبارات آ رہے ہیں, تو ہم 10 اخبارات کے لیے تو اتنا پیٹرول نہیں خرچ کر سکتے, اتنا توانائی نہیں خرچ کر سکتے. تو اخبارات بھی ڈالنا بند ہو گئے ہیں اب لوگوں کے گھروں میں, کیونکہ ترجیحات نہیں رہا اخبار. وہ کہتے ہیں ہم تو نیٹ پہ 10 بجے 11 بجے اخبار آئے گا ہم پڑھ لیں گے. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. ساری چیزیں میں سمجھ پا رہا ہوں, اور آپ کو سرکار نے جو ہے تمغہ دینے کا بھی جو ہے وہ اعلان باضابطہ طور پہ کر لیا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو ہم کہیں گے کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی کتابیں, مگر کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے کیونکہ ہم فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے. ناظرین میں پھر کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ ہمیں اپنی توانائیاں اس مومنٹ پہ, جس دن 14 اگست ہوتی ہے, اس دن ہمارے جتنے جذبات ہوتے ہیں وہ ایک ہائی پچ کے اوپر ہوتے ہیں, اور اس کے اندر کوئی بتانے والا ہو, ہمارے تعلیمی اداروں میں بتانے والا ہو, سرکار میں ہو, چیزوں میں ہوں, اور اس کو پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے لوگ موجود ہوں اور اس کو پہنائیں. کیونکہ یہ توانائیاں, یہ جذبات جو ہیں بہت اچھے انداز میں پودے لگا کر بھی ظاہر کیے جا سکتے ہیں, کتابیں خرید کر, کتابیں دے کر, ایک دوسرے کو تحفہ دے کر بھی کیے جا سکتے ہیں. 1 گھنٹہ کہیں ایکسٹرا کام کر کے اجرت قومی خزانے کے نام پر کی جا سکتی ہے, اور بہت ساری چیزیں, تاریخ بتائی جا سکتی ہے, اور اتنا بے تحاشا چیزیں ہیں, بجائے کہ یہ کہ ہوائی فائرنگ کر کے پورے کے پورے محلے جو ہے وہ طوفان بدتمیزی سے اٹھا دیے جائے, لوگوں کو پریشان کیا جائے, سڑکوں پر نکل کے باجے بجائے جائے, سڑکوں پر ٹریفک جیم کر دیا جائے, ایک غیر منظم انداز سے ریلیاں نکالی جائیں, اور نہ صرف ریلیاں بلکہ سیلنسر نکال کر. یہ کون اور ہم کس طرف جا رہے ہیں, یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں.